अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से उसूली मौक़िफ़ पेश किया है कि पाकिस्तान अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के लिए अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करता है तो इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक पैगाम दिया है कि अब खामोशी मुमकिन नहीं है और अब रियासत ने फैसला किया है कि सिक्योरिटी और मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। इस हवाले से आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब किया है, उसका जायजा लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अब्राहम अकॉर्ड में मजीद मुमालिक भी शामिल होने जा रहे हैं और अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है। इस मुआहिदे की क्या नौयत होगी, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे रेकोडेक मंसूबे और तेल और गैस के ज़खायर के हवाले से जायजा लिया जाएगा कि अब तक क्या दरियाफ्त किया जा सका है, इस पर बात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब किया है और उन्होंने भारत को खबरदार किया है कि जौहरी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बयान उस वक्त आया है जिस तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामला भी चल रहे हैं और ऐसे में ये स्टेटमेंट जो है किस तरह से हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब जो कि दिफाई तज्ज़िया कार हैं। वक़ार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फील्ड मार्शल की जानिब से भारत को खबरदार किया गया है कि भारत अगर कोई मिसएडवेंचर करता है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। किस तरह से देखते हैं आज की उनकी स्टेटमेंट को, क्योंकि कहा गया है कि जौहरी माहौल में दोनों मुल्कों में जंग की गुंजाइश नहीं है? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो आर्मी चीफ का एड्रेस था मिलिट्री अकेडमी को पासिंग आउट के मौके पे, वो एक तो क्रिटिकल टाइम पे है और दूसरा ये जो भी उन्होंने बातचीत की है ये बेसिकली प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन पे मबनी है, ये कोई हवाई बातचीत नहीं है। बिकॉज ये चीज डिस्प्ले की गई है। पाकिस्तान ने मई में ना सिर्फ भारत को आई वुड से नाको चने चबवाए बल्कि एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। फिर इनकी प्रॉक्सी ने शुरू किया वेस्ट से जो है जो ख्वारिज हैं, और फिर उनको भी आई थिंक उनका जो आप कह लें कि रूबिकॉन होता है, जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर यू आर इनटू ओपन, तो वो रूबिकॉन भी क्रॉस हो गया। इसको जाका कहते हैं कि इन पे कोई अटैक नहीं कर सकता, तो बड़े फाइटर हैं। जहां आप जो है पाकिस्तान में आके हमले करेंगे थ्रू ख्वारिज और उसके 100% सबूत हैं, तो भी आई थिंक ये मुनाफिकत जो है वो पाकिस्तान ने उसका लिबादा उतार के पर फेंका है। तो आर्मी चीफ की आई गुफ्तगू में 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो डेफिनेट वार्निंग थी भारत को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था इनके जर्नैल, इनके एयर चीफ फिर सुना दिवाली मना रहे हैं, LOC पे बड़े दीवे शिवे जला के अफगानियों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह की सोशल मीडिया कैंपेन जो है तालिबान के लिए वो आई थिंक 70% बेंगलोर से ही हो रही है। तो एक नैरेटिव खड़ा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पिछले 5-6 दिनों में तसल्ली कराई गई है वो मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान ने एक नया नॉर्मल सेट कर दिया। ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे जब भी कोई वार होगा, चाहे प्रॉक्सी के जरिए उसका जवाब फिर अक्रॉस द बॉर्डर जाके दिया जाएगा, विल हिट द हार्टलैंड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो हमेशा से जो पासिंग आउट परेड के मौके पे तकरीर होती है आर्मी चीफ की, वो हर लिहाज से बड़ी जो है ना, उसमें एक मैसेज भी होता है, उसमें उसकी अपनी एक अहमियत भी होती है। और ख़ास तौर पे इस दफ़ा ये जो तकरीर थी, जो खिताब था, वो मार्का हक और बयानुल मरसूस के बाद था। एक वो फतह का जश्न भी इसे आप कह सकते हैं, और दूसरा फिर दुश्मन जो है उसको एक तंबीह भी थी। तो पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि वहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल ने क्या कहा, और उसके बाद फिर मैं सर आपसे सवाल ज़रूर करूँगा। सुनाए जी प्रोड्यूसर साहब। Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. इंशाअल्लाह। जी ब्रिगेडियर साहब, एक तो इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान और TTP के हवाले से, तो क्या ये हमें पहले ही नहीं अपना लेनी चाहिए थी? और तीसरी और सबसे अहम बात कि अब तो वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी कहा है कि कोई एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं चलेंगी, अब तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे?
بدلی ہے مے کے بعد. دوسرا دیکھیں لیڈرشپ سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے نا ان موقعوں پہ ایک بڑا خاص جملہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی جو خواہش امن کی اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی. تو اٹس اے ویری اگریسو پالیسی اور دیکھیں اس کے ریزلٹس آئے ہیں بھارت کے ساتھ بھی اور افغانستان میں بھی کافی ٹھنڈ پڑ گئی ہے. جو ابھی یہاں پہ ہم ترکی میں یہاں پہ افغان دوست بھی ہیں بس ریسرچ کریں وہ پیپل آر ہیپی فرام دا ہارٹ آف دیئر ہارٹ کہ یار یہ اتنے ایروگنٹ لوگ ہیں یہ فارغ جو ہے تو کوئی تم کو سو کالڈ پٹا ڈالے مطلب یہاں تک انہوں نے کہا ہے. اینڈ دے آر ایکچولی ایکسپیکٹ. لیکن ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی امن کو چانس دینا چاہیے پرووائڈیڈ کہ پاکستان کا جو ایک ہی سٹانس ہے کہ آپ اپنا ٹیررزم بند کریں, فیکٹریاں کلوز کریں اور جو ان پہ کنٹرول کریں. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے بات کی دے ول بی ریز ٹو دا ڈسٹ, یہ آئی تھنک بڑا کلیئر ہے. یہ کوئی ریٹورک نہیں ہے. دس از بیسڈ آن نمبر 1 لیڈرشپ کا بڑا کلیئر ویژن ہے. نمبر 2 ملٹری کیپیبلٹی ہے اور اللہ کا فضل ہے ڈسپائٹ کہ پاکستان نے بڑا سفر کیا ہے, ہماری ملٹری نے بڑے لاسز اٹھائے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ آپ کو ضرورت تھی کنونشنل اور نان کنونشنل دونوں ڈومین میں تیاری ہو اور وہ اس وقت ہے. چاہے وہ کنونشنل ڈومین ہو بھارت کے ساتھ یا پراکسیز ہو جو ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی یوز کرے تو دونوں طرف بڑی اچھی تیاری ہے. اور اللہ کے فضل سے اگر خدا نہ خواستہ 2 فرنٹ سچویشن بھی بنتی ہے تو دونوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. بھارت کو بڑا کلیئر میسج ہے کہ ابھی جو لڑائی ہے اٹ ول اسٹارٹ فرام دی ایسٹ اور ول اٹیک دی ہارٹ لینڈ. باقی ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ ایک وہ آئی وڈ سے ان کو پھونک بھی دے رہے ہیں طالبان رجیم کو کہ جی بڑے وہ واریر اینڈ آل دیٹ عجیب و غریب قسم کی آئی تھنک بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اس سے جڑا زینب ایک سوال ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ نے 2 دفعہ اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جھوٹ سچ کے ذریعے ان کو ہوا دے رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا افغان طالبان واقع ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت کی پشت پناہی میں وہ پاکستان کو اپنی دہشت گردی کے ذریعے سے زیر کر لیں گے؟ I think جب یہ اٹیک کی ہوا ہے کابل اور کندھار پہ بڑا فرق پڑا ہے اور جو میری ریڈنگ ہے 70-30 کی ڈویژن ہے. دیر آر ڈیفینیٹلی اشرافی گروپس ہیں طالبان میں بھی, پھر آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بھارت ساتھ منسلک بھی رہے ہیں اور آئی ایم شور پیسہ بھی لگایا ہوگا. تو وہ ایک گروپ ہے جو ملت ہے عبد اللہ کو فائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اگریسو پوسٹنگ ہو وار کی طرف جائیں. لیکن آئی تھنک 70% آف دا طالبان نو اٹ. جو لیڈرشپ ہے کہ پھر اگر پاکستان ہاتھ کھینچ دیتا ہے اور ہاسٹیلٹی ہوئی تو تمہارا بنے گا کیا. وہاں تو بھی رجیم چینج کی بات ودن افغانستان شروع ہو گئی ہے. ابھی لائک حقانی گروپ نے بھی کہہ دیا جی کہ آپ اس جہاد کی بات نہیں لڑا تو ہم نے آپ کے بچے تو باہر پڑھ دے. پھر اسی ناردرن جس میں فرنٹ بڑا ایکٹیویٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں ابھی جو گئے ہیں ان کی جو ڈیفنس منسٹری کے ملا مجاہد عمر ہے پلس ساتھ ان کے انٹیلیجنس چیف ہے تو وہاں جا کے چیزیں بڑی کلیئرلی سامنے رکھی جائیں گی. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ ابھی یہ پرانے والا پاکستان نہیں ہے. دس از ناؤ ڈیسیژن کہ اگر یہاں پہ ہوگا تو اس کا ویل ہٹ دی روٹس جو ہے جہاں سے جہاں کے بیسز ہیں جو سپورٹر ہیں. اس کے لیے تو سر ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بیلنس آ جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بھی سر کل ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ درجنوں دورے کیے گئے افغانستان میں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ بے اثر رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وقار خان صاحب, کیا وجہ ہے کہ وہ بے اثر رہے دورے؟ یہ ایک تو ایروگنس ہے, دوسرا میں کہتا ہوں خناس ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو رجیم اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اسلام کے چیمپئن بنتے ہیں اگر یہ بت شکنوں کی اولاد ہیں کلیم کرتے ہیں محمود غزنوی کی, حالانکہ وہ ترک تھا افغان نہیں تھا, اس کی اپنی امپائر تھی, اس نے جا کے سومناتھ کا مندر توڑا. تو آپ مشرقوں کے بت پرستوں کے پاؤں میں جا کے گریں گے اسلام, نو بڈی از بائنگ اٹ. دوسرا جو ہے آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر جو آئی تھنک بات چیت ہوئی اس میں جو ایکس کور کمانڈر 5 کوروں نے بھی آئی تھنک پوری ڈیٹیل بتائی کہ 200 دفعہ مراسلے بھیجے گئے, پھر پتہ نہیں کتنے وزٹس ہیں ہائیسٹ لیول اور وتھ پروفس دیے گئے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان کو بڑا مجبور ہے اور یہ بس مراسلے بھیجتا رہے گا اور ہم اپنی پراکسی چلائیں گے, کنسیشن ڈرا کریں گے, شاید پیسہ بھی لیں گے ان سے, بلیک میل کریں گے اور پھر جگہ بنائیں گے پھاٹا میں, ایسا نہیں ہوگا. ناؤ دا ڈیسیژن از کہ وار ول بی ٹیکن ٹو دا ہارٹ آف افغانستان اگر انسان کے بچے نہیں بنتے اور اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. باقی جو ہے فورسز آر ایریڈ, ابھی تو پاکستان نے کچھ بھی نہیں دکھایا ان کو. یہ ملٹی ڈومین بیٹل سپیس کے لیے ایک بڑی ہارڈنڈ فوج ہے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ افغانستان میں چھپنا کہاں پہ. لیکن امید کی جاتی ہے کہ سینس وڈ پریویل, جو 70% لیڈرشپ ہے طالبان کی, دے آر آسکنگ کہ جی آپ پیس کریں اور آگے چلے. دیکھیں اور بے شمار چیزیں, شٹنگ ڈاؤن افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اس کے بعد ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں افغان, تو حقہ پانی بند ہو گیا تو خدا نہ خواستہ دیکھیں وہاں پہ تو سٹارویشن شروع ہو سکتی ہے, پاکستان بھی نہیں چاہے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی وہاں افغان رجیم میں بھی چینج کی بات کی, تو بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا تو یہ ماننا ہے کہ
حقانی گروپ نے تو کہا ہے، اس کے علاوہ گلبدین حکمت یار ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو شمالی اتحاد جو تھا وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں انڈیا جو بھی وہاں پہ سازشیں کر لے تو ایسے میں انہیں کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اسے وہاں بھی منہ کی نہیں کھانا پڑے گی؟ جی انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے. دوسرا دیکھیں اس وقت دو ڈیڈ ہارس ہیں، میں کہتا ہوں مردہ گھوڑے ہیں ریجن میں، ایک بھارت ہے اور ایک طالبان رجیم ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں. باقی جو ہے ناردرن ایسٹرن فرنٹ آلریڈی ایکٹیو ہے. اگر احمد مسعود کی آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں پچھلے ایک سال میں آئی تھنک 17 ضلعوں میں جو مجھے پتا ہے بڑی سخت ایکٹیویٹی ہے. اور جو شمالی اتحاد والے ویسے بھی تنگ ہیں بیسیکلی. ابھی تاجک ازبیکس کی اگر آپ سپیسز دیکھیں ینگسٹر کی، یہاں پہ بہت سپیسز ہوتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ان سے جانچ ہو. پھر دیکھیں 2 کروڑ خواتین کو آپ نے بند کیا ہوا ہے گھروں میں. تو یہ افغانستان کا اس طریقے سے چلے گا کہ ایک رجیم ہے، چلو 1.5-2 لاکھ فائٹر ہے تو وہ کنٹرول کریں گے. افغان اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے. باقی سوشل میڈیا پہ جو آپ کو نیشنل نظر آ رہا ہے یا فیک نیوز ہے جی کرکٹ ٹیم پہ حملہ کر دیا ہے، یہ سارا بھارت کا پھیلایا ہوا ہے کیونکہ وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک جینوئن فیلنگ ہے طالبان میں بھی کہ جی ابھی رجیم سے ہی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر ریپرائزل ہوا تو پھر دیکھیں پہلے تو بھاگ کے ادھر آ گئے تھے نا، ابھی تو nobody will give them space. نہ ایران جگہ دے گا، نہ پاکستان، نہ سینٹرل ایشیا، پھر کدھر جائیں گے؟ تو خدا نہ خواستہ ایک بڑی خراب صورتحال پیدا ہو سکتا ہے. سر ابھی تو پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا، اور ایون وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تو کہہ دیا کہ اب وہی افغانی رہے گا جس کے پاس ویزا ہوگا. تو ویزے کے بغیر تو اگر یہاں کوئی نہیں رہتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تو انہیں مشکل ہوگی؟ لیکن میرا سوال سر پھر یہی ہے کہ انڈیا اب ایسی صورت میں کیا پاکستان پہ دوبارہ حملہ آور ہونے کی جو ہے کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ آپ کو یہ کتنے خدشات نظر آتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ کو مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے؟ کیونکہ افغانستان کی تو بیجا حمایت بھی کر رہا ہے بھارت، تو بھارت تو دیکھیں اس میں کہنے کو تو یہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ 2 فرنٹ ہے. دیکھیں جب آپ نیوکلیر پاور کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اور لاسٹ ٹائم تو ایک کنونشنل رسپانس آیا تھا اگر اس طرح ہو کہ آپ مجبور کر دیں ایک، دیٹس وائی آئی تھنک فیلڈ مارشل نے کہا کہ دیر از نو اسپیس انڈر نیوکلیر اوور ہینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کا تھریش ہولڈ بڑی جلدی وہاں پہنچ جائے گا، اور خدا نہ خاصہ پھر پورا عالمی پھر ٹرمپ صاحب بھی نہیں روک سکیں گے. آئی تھنک لاسٹ ٹائم بھی ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہے انہوں نے بھی کہا تھا پھر بہت دیر ہو جائے گی. تو پھر دیر آر لاٹ آف آپشن، مطلب کنونشن کے علاوہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے مار کھائیں گے. تو میرے خیال میں بھارت کے جو سین ملٹری ایڈوائزرز ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے جی کہ آپ زیادہ اس کو پش نہ کریں، تو یہ بڑی جلدی اسکلیٹ ہوگا. ہو سکتا ہے 48 گھنٹے بعد نیوکلیر پوسٹرنگ شروع ہو جائے. پھر کدھر جائے گا بھارت جو ہے؟ ہمارا تو مطلب وہ بات کی تھی کسی نے پھر ٹرک ہے تو پھر مرسڈیز ٹکر لگے گی تو سارا میچ. لیکن آئی تھنک ریجن میں جو دوست ہیں مالک، انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی الاؤ نہیں کرے گی کہ چیزیں وہاں تک جائیں. اچھا سر، اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان افغان تنازع جو ہے بڑی آسانی سے اس کو حل کرایا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے پاس ایسا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے جس سے وہ آسانی سے یہ مسئلہ حل کروا لیں؟ جس میں جو انسائٹ کیا چیز ہے، لیکن آئی ایم شیور ان کی جو ایڈوائزر ہیں، چاہے وہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ملٹری ایڈوائزرز ہیں، باقی جو ان کو رپورٹس آتی ہیں ایمبیسیوں سے، وہاں کافی ساری چیزیں ان کی میرا ویزیبلٹی کافی بہتر ہے. کہ ٹیکنالوجی یا ایز ڈراپنگ ہے، سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں کہ کیا کلٹر چل رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو کوئی انسائڈ انفارمیشن بھی ہوگی کہ شاید طالبان رجیم اب اتنی کمزور ہوگی کہ کلیش کی طرف جا سکتی ہے. پاکستان would not desire, nobody would desire because we are looking at a civil war. لیکن اللہ کرے ان کو عقل آ جائے اور اس میں پیس پہ ڈیفینیٹلی ایفرٹ ہونی چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ جو انشاءاللہ ابھی وہ کمپرومائز بھی نہیں کیا جائے گا. اٹس اے ویری ڈفرنٹ لیڈرشپ، اور ان کا جواب پتھر سے ہی جائے گا. باقی بیٹل ہارڈنڈ ہے اور بارڈر کو انشاءاللہ تعالیٰ سیل کر لیا گیا. پہلے یہ سنیک اینڈ اٹیک کرتے تھے، ابھی تو آپ نے دیکھا ہے ساری تشکیلیں ادھر ہی زیرو کی جا رہی ہیں. اور پھر اکراس دا بارڈر بھی لائک ابھی جو پکتیکا میں ہوا ہے، آئی تھنک کافی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. سنا ہے کہ اس کے گل بہادر کا چچا بچہ بھی مارا گیا. تو یہ چیزیں ابھی جو ہے افغانستان طالبان کو بڑی کلیئر ہے کہ ناؤ دیر بی نو پلیس ٹو ہائڈ. تو پاکستان نے ابھی جو ریزالو اسٹریٹجی رکھی میرے خیال میں یہی طریقہ ہے ان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لانے کا، اور شاید پریشرائز کر کے اس میں پھر مڈل ایسٹ کے ممالک ڈیفینیٹلی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ان کے پاس کافی لیوریج ہے، فائنینشیل لیوریج ہے، ان کا ڈائسپورا وہاں پہ کام کرتا ہے. تو مڈل ایسٹ پیپل کین پریشرائز چائنا، رشیا، نو بڈی وانٹس. اچھا بریگیڈیئر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب جو صورتحال ہے تو دس از دی رائٹ ٹائم کہ پاکستان اور افغان سرحد پہ ایک بفر زون ایسا بنا دیا جائے جو نو مین لینڈ ہو،
اور اس پہ پھر اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہاں سے لوگ یہ جو دہشت گرد آتے ہیں وہ ادھر نہ آ سکیں. آپ کیا سمجھتی ہیں تجویز کتنی فیزیبل ہے اور کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ جس میں دیکھیں مثالیں ہیں. ابھی ہم یہاں پہ ٹرکی میں انہوں نے ایک بفر زون آئی تھنک ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو سیریا اور عراق میں قائم کیا ہوا ہے. 20 سے 25 کلومیٹر کے 2 بڑے بڑے سیگمنٹ ہیں جہاں پہ ٹرکش فورسز بیٹھی ہوئی ہیں, اور جب تک آئی تھنک یہ ابھی جب چینج نہیں ہوئی تھی تب تک دیور دیر, بیکاز یہاں سے جو کردش آپ کہہ لیں ٹیررسٹ گروپ سے پی کے اٹیک کرتے تھے, تو دین دے ڈیسائیڈڈ کہ جی کم وٹ میں ٹرکی میں ہم نہیں گھسنے دیں گے. سو اس میں دیر 5-6 جمپ آف پوائنٹس ہیں, چاہے وہ کوئٹہ والی اپروچ ہے یا خیبر ہے, پھر اغور اڈا ہے, اسی طرح اوپر واخان کوریڈور ہے جو بڑا ولیبل ہے. تو یہ آئی تھنک آئی ایم شیور ملٹری پلانرز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. ورسٹ کم ٹو ورسٹ پھر جا کے پاکستان آرمی بیٹھ جائے گی اور وہاں پہ ایک نیا لیٹس سے ڈیفینسو سسٹم بن جائے تاکہ جو ان کے بیسز ہیں پھر وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں. لیکن ہوپ فلی وہاں تک ضرورت پیش نہیں آئے گی, بٹ ڈیفینیٹلی ایز اے ملٹری آپشن یہ ہمیشہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل, پاکستان کی جانب سے طریقے سے جواب دیا گیا ہے کہ افغانستان جو ہے اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرے. بہت شکریہ آپ کا وقار خان صاحب, اب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بھارت ہمیشہ سے افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور اس کے واضح طور پہ ثبوت بھی موجود ہیں, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا مؤثر حکمت عملی بنانی چاہیے, کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے ایسے میں؟ دیکھیں زینب, بات سیدھی سی ہے. اگر آپ آج کی تقریر دیکھیں جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کی ہے کاکول میں, تو اس تقریر نے آپ کو آج پاکستان کی پوری جو پالیسی ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے. انہوں نے جو ہے نا صاف اور واضح الفاظ میں, واشگاف الفاظ میں دشمن کو بھی متنبع کر دیا ہے کہ وہ بندے دا پتر بن جاؤ, اس دفعہ کوئی اب رعایت نہیں ہوگی. عالمی جو طاقتیں ہیں پوری دنیا کے سامنے بھی انہوں نے صورتحال واضح کر دی, اور پھر اندرونی ملک بھی جو ایسی قوتیں ہیں جو یہاں پہ امن و امان نہیں چاہتے, جو یہاں پہ سٹیبلٹی نہیں چاہتے, ان کے لیے بھی آج ایک واضح پیغام تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کی آج کی جو تقریر ہے وہ بڑی ہی جو ہے نا بہترین تقریر تھی, اور انہوں نے جوہری ماحول میں جنگ کی کسی بھی گنجائش کو جس طرح سے کہا ہے کہ بھئی کوئی کسی کی اس ماحول میں کسی جنگ کی اب گنجائش ہے نہیں, اگر کریں گے تو پھر اس کا انجام جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. دیکھیں پاکستان تو ہر وقت امن کا خواہاں رہا ہے نا, اور وہی بات جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہلے ہمیشہ یہ پالیسی اپناتا تھا کہ امن کی خواہش کو باری کمزوری نہ سمجھا جائے, لیکن اب معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. اب ہم صرف امن کی خواہش ہی نہیں چاہتے بلکہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پھر امن چاہتے ہیں. بالکل, بھارت کو بھی واضح پیغام دیا کہ جوہری ماحول میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے, اور افغانستان کو بھی یہ آج کہا گیا ہے, آرمی چیف کی جانب سے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جائے, تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی جو چپکلش پیدا ہوئی ہے یا جو صورتحال ہے اس کو طریقے سے اور پرامن طریقے سے اس کو حل کیا جا سکے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے سعودی عرب اور امریکہ میں نیا دفاعی معاہدہ ہونے کے کتنے امکانات ہیں, اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابراہم اکارڈ میں سعودی عرب سمیت مزید ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے. کس نوعیت کا معاہدہ ہوگا اس پر بات کریں گے. جوہر سلیم سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر سلیم صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ معاہدہ ابراہیمی میں جلد سعودی عرب سمیت کئی اور ممالک بھی شامل ہونے جا رہے ہیں, ابراہم اکارڈ کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے جو صدر ٹرمپ کا فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے اس سے ابھی جو دوسری ٹرم کے لیے اس سے پہلے کی یہ بات چل رہی ہے. ان کی جو پہلی ٹرم ہے اس میں 4 ملکوں کے ساتھ ابراہم اکارڈز ہوئے تھے. اس میں UAE تھا, بحرین تھا, سوڈان تھا اور جو ہے موروکو تھا. یہ 4 ملک تھے. اچھا, پوری کوشش ان کی یہ تھی کہ سعودی عربیہ بھی کر لے, کیونکہ جس طرح ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے, انہوں نے کہا کہ if the Saudis if Saudi Arabia goes in, everybody goes in. تو ان کا خیال ہے کہ ایک بار سعودی کریں گے تو بہت سے اور ملک بھی کر لیں گے اس کو جو باقی رہ گئے ہیں اس ریجن میں. تو اس لیے سعودی پہ خصوصاً وہ زور دے رہے ہیں. اچھا, یہ صرف ٹرمپ ہی نہیں ہے, اس سے پہلے بائیڈن نے بھی یہ کوشش کی تھی. بائیڈن نے ایک بہت پلان بنایا تھا جس کو انہوں نے گرینڈ ریکنسیلیشن پلان کا نام دیا تھا, اور اس میں بھی یہی چیز تھی کہ سعودی نارملائزیشن کے لیے مانے اور اس کے بدلے میں ایک وہ روڈ میپ جو ہے وہ فلسطین اسٹیٹ ہوڈ کی اس کی بات کر رہے تھے. لیکن اس پہ نیتن یاہو اس وقت نہیں مانے تھے.
تو ابھی بھی جو سعودی سے امریکہ کی بات ہو رہی کیونکہ ابھی تھوڑا سا انوائرمنٹ بہتر ہوا ہے, یہ جو ابھی سیز فائر ہوئی ہے سائن, تو اس کا مومنٹم اب پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اسی کو لے کے آگے چلیں, اور یہ ان کی کوشش تو کافی عرصے سے ہے, کیونکہ جس طرح میں پہلے بھی اپنے کئی کامنٹس میں کہہ چکا ہوں کہ جو ان کی ریپو ہے نیتن یاہو سے, وہ اس سے پہلے کسی بھی امریکن صدر کی شاید نہیں تھی اس طرح کی. وہ ان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں, آئیڈیالوجیکلی بھی وہ ظاہر ہے کہ رائٹ ونگ سے ہیں دونوں. تو پھر اسرائیل کا اور جو ہے امریکہ کا خیر تعلق جو ہے وہ جتنا گہرا ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے. تو ابھی ان کی طرف سے ایک بڑی سیریس کوشش ہوگی, بلکہ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق سعودی عرب سے آلریڈی ان کے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, بلکہ میرے خیال ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ابھی پبلک ویو میں نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت خاصی ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. اچھا جوہر صاحب, اس میں جو امور ہیں, جوہر سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, تو اس معاہدے کے بعد بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کو امریکہ کے ساتھ ایسے معاہدے کی کوئی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں امریکہ تو سعودی عرب کے ساتھ جو ان کے ڈیفنس کوآپریشن ہے پاکستان کے ساتھ بھی بہت اہم رہی ہے. ظاہر ان سارے سالوں میں, دہائیوں میں پاکستان کی فوج بھی وہاں پہ رہی ہے بہت موقعوں پہ, اور بہت ہی گہرا دفاعی تعاون رہا ہے جس میں ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹینسو اور ظاہر ملٹری جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہیں. لیکن امریکہ کے ساتھ جو ان کا دفاعی تعاون ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ گہرا ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ جب عراق کی طرف سے کویت پہ حملہ ہوا اور انہوں نے پھر دھمکی دی کہ وہ سعودی پہ حملہ کریں گے, تو اس وقت امریکہ کی فوجی آئی تھی اور وہ ان کے بہاف پہ پھر عراق سے لڑے تھے اور پھر عراق کو شکست بھی دی تھی. تو وہ پھر جو دفاعی اسلحہ وہ خریدتے ہیں سعودی عرب جو امریکہ سے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ سینکڑوں بلین ڈالرز کا اسلحہ وہ خرید چکے ہیں اوور دی ایئرز. ابھی کوئی 134 بلین ڈالرز کا تو پچھلے کچھ سالوں میں لیا انہوں نے. تو وہ اس قسم کا تعاون ہے. اب جو سعودی عرب جو کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ملٹی لیئرڈ ڈیفنس اپنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز شروع سے خیر واضح تھی کہ جو پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ ایکسکلوسیو نہیں ہوگا اس طرح سے کہ وہ امریکہ سے ان کے دفاعی جو تعاون ہے وہ ختم ہو جائے گا کسی طرح سے. وہ ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ ہے, ایک جو ہے جس طرح میں نے کہا ملٹی لیئر ڈیفنس ہے. وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ان کی جو دفاع ہے وہ امپریگنیبل ہو اور وہ امریکہ کا تعاون بھی برقرار رہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی ظاہر ہے انہوں نے جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی امریکہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات یقینی طور پہ مزید استوار کرنے کے لیے اور اس قسم کے معاہدے کر رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا خد و خال ہوں گے اس معاہدے کے, کیا ہوگی اس کی امپورٹنس؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ ہو بھی سکتا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی؟ جی میرے خیال میں اس وقت جو ہے نا اس قسم کے معاہدے کا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی نارملائز کر لیں گے آپس میں تعلقات, تو اس قسم کی تو ابھی امکانات نظر نہیں آ رہے. ابھی تو اسرائیل کا جو بنیادی بلکہ ایران کا جو بنیادی مسئلہ ہے, جو ان کا نیوکلیر پروگرام, وہ امریکہ کے ساتھ جو ان کی نیگوسیشنز ہیں ابھی تو وہ بھی سٹال ہوئی ہیں اس میں. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ کسی وقت نیوکلیر ایشو جو ہے ان کے آپس میں ریزالو ہونے کے چانسز ہیں, تو وہ جب بھی ہوگا اس میں اسرائیل تو ایک پارٹی نہیں ہے, اس میں پارٹی تو صرف امریکنز ہیں یا یورپینز ہیں ان کے ساتھ, جو انہوں نے پہلے بھی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا تھا. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ اسرائیل کو ہے, لیکن وہ ایک ڈائریکٹ پارٹی نہیں ہے. تو ابھی تو خیر وہ ظاہر ہے اسرائیل کو ایران ریکگنائز بھی نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو ہے نا صورتحال اس کے لیے ہموار ہے. جو سعودی عرب والا معاہدہ ہے وہ ایک چیز ہے جس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اچھا سر, آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے ایک سیزنڈ سفارتکار ہیں, پوری عالمی امور پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں, اگرچہ پاکستان جو ہے اس کا تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ بات ہو رہی ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال اس کا روکے. آپ ان مذاکرات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ جی دیکھیں, یہ مذاکرات جو ہیں بہت ہی زیادہ جو ایشوز انوالوڈ ہیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. اب وہ کوئی نئے ایشوز نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ دہائیوں سے چل رہے ہیں. افغانستان سے ٹیررزم پاکستان جو ہے دہائیوں سے وہاں سے ایمینیٹ کر رہا ہے. اچھا اب اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں اس وقت وہ 3-4 ہیں میں کہوں گا.
ایک تو یہ پاکستان چاہتا ہے کہ جی وہاں سے ظاہر انکی سوائل سے یہ سارے اٹیکس بند ہوں، ان گروپس کی سپورٹ ختم کرے، ٹی ٹی پی جس طرح ہے یا بی ایل اے ہے اور گروپس وہاں سے جو پاکستان پہ اٹیک سارے کر رہے ہیں آرگنائز. لیکن پاکستان اس پر ذرا مختلف چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ویریفائبل ایویڈنس ہو، یہ نہیں کہ ان کی طرف سے صرف ایک کمٹمنٹ آ جائے، کیونکہ کمٹمنٹس تو پہلے بھی انہوں نے بارہا کی. ان کے ہم چاہتے ہیں کہ ویریبل جو ایک جو ہے نا ویریفائبل میکنزم ہو کہ جو وہ کریں وہ اس کا ایویڈنس ہمیں نظر آئے. ایک تو یہ ہے. اچھا دوسری طرف یہ ہے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ٹریڈ کا بھی اس کے بعد ایشو آتا ہے، وہ ان کو شکایت ہے کہ جی پاکستان نے جو ہے ان کی ساری ٹریڈ جو سی ہے وہ بند کی ہوئی ہے ادھر سے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ ایشو اگر حل ہوگا پھر بعد میں ٹریڈ کی بات ہوگی. اچھا افغانستان کیا کہتا ہے؟ اب ان کے بھی کچھ مطالبات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہماری جو سوورینٹی ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کر رہا، یونیلیٹرل اٹیکس کر رہا ہے. دوسری طرف وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان پہ کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے نا کچھ گروپس جو ہیں ایسے جو اینٹی افغانستان ہیں ان کو پاکستان میں سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، جو کہ غلط الزام ہے لیکن بہرحال ان کا الزام ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بارڈرز کے اوپر آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ہمیشہ وہ اس کی بات کرتے ہیں جی کہ یہ بارڈرز جو ہیں اس میں فلاں چیز ہم ریکگنائز نہیں کرتے، وہ ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک طے شدہ امر ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی. تو اس لیے یہ پھر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں جو ہے نا. خصوصاً پھر وہ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں پاکستان کمٹ کرے کہ وہ یہ دوبارہ نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جبکہ ہمارا موقف بڑا صاف ہے. ہمارا موقف ہے کہ دیکھیں جی. لیکن سر یہاں پہ ایک سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود افغان ٹرانزٹ کی بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ افغانستان کے ہر مشکل وقت میں پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان نے اس کی مدد کی ہے. اگر عام ایک عوامی بات کی جائے تو وہ پاکستان سے کھاتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، پاکستان میں بستے ہیں. پاکستان نے امریکہ ہو یا روس ہو سب کے ساتھ ان کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کیے، دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں جانوں کا نذرانہ دیا، منشیات وہ یہاں لے کے آئے، اسلحہ وہ یہاں لے کے آئے. لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، امن کی بات ہوتی ہے تو ایسی طوطا چشمی وہ کیوں کرتے ہیں سر؟ اور ماضی میں بھی پھر کئی بار ہو چکا ہے ایسا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن پھر ایڈمن ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملہ. جی سر دیکھیں جو اس میں اہم چیز ہے، دیکھیں بالکل یہ آپ نے صحیح کہا اور ایسے ہی ہے. بلکہ ہم نے تو ایک موقع پہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا ان کی وجہ سے بہت سی مخالفت برداشت کی، بہت سی کرٹیسزم برداشت کی. پورے یورپ میں کئی جگہ پہ سفیر بھی تھا جس طرح جرمنی اور اٹلی میں، جہاں کی حکومتیں بہت ناراض ہوتی تھیں ہمارے سے کہ جی آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. امریکنز ناراض ہو گئے، آدھی مغربی دنیا ناراض ہوگی اس وجہ سے. تو وہ اپنی جگہ پہ ہے اور سارا کچھ جو ہم نے کیا افغان مہاجرین کے لیے، اور ظاہر ہے ان کی ہمیشہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جس کی وجہ سے پاکستان میں اتنی اسمگلنگ ہوتی ہے، ڈرگز بھی وہاں سے آتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو ان کا موقف ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. ابھی ان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو فارمر ہے اس نے بیان دیا کہ اس نے کہا جی انہوں نے مہاجرین کو رکھا، وہ اس لیے نہیں رکھا کہ وہ ہمارے لیے، وہ تو اس لیے رکھا کہ اس کے بدلے میں یہ بلینز آف ڈالرز لیتے تھے، کہ اس کے بدلے میں دنیا میں اپنا ڈپلومیٹک پروفائل بناتے تھے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو اس احسان کو جو ہے نا مانتے ہی نہیں ہے اس طرح سے جس طرح کہ ان کو ماننا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ظاہر ہے کہ اگر وہ اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے جو ہم نے ان کے لیے کیا، تو پھر وہ اوبلیگیشن ہی نہیں فیل کرتے اس چیز کی کہ جی وہ ان ٹیرر گروپس کو رین ان کریں یا ان کو جو ہے نا. سر پھر احسان فراموش کے لیے تو نرمی نہیں ہونی چاہیے. مومن ایک سوراخ سے دو بار تو نہیں ڈسا کرتا نا. دیکھیے بالکل ایسے ہے، لیکن اب اس میں نا اس لیے تو ہم نے یہ بتا دیا اس بار ہم نے ملٹری ایکشن کیا ہے جس کو کائنیٹک آپریشنز بھی آپ کہتے ہیں، وہ ہم نے اتنے زیادہ اسٹرانگ کیے جو کہ پہلے نہیں ہوتے رہے اس قسم کے، اور اس سے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں چل سکتا. ہم نے ان کے لیے اس کا کاسٹ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. جو دہشت گردی وہ وہاں سے پاکستان میں وہاں سے آتی ہے. ان کائنیٹک آپریشنز کا مقصد بھی یہی ہے کہ افغانستان کو باور کروایا جا سکے کہ وہ اس چیز کا خیال پاکستان میں دہشت گردی کو روکا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے وزیر خزانہ کا اعلان کہ پاکستان اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین
پاکستان اسٹریٹجک سرمایہ داری کو فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات کر رہا ہے. ایسے میں وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں سعودی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور کچھ اہم شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے حوالے سے جانیں گے. عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ اہم ملاقات ہوئی سعودی ہم منصب سے, پھر دیگر شخصیات سے بھی وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا پیش رفت ہو سکی اور پاکستان کے لیے اب کیا آنے والے ٹائم میں مزید خوشخبریاں سامنے آ سکتی ہیں؟ زینب دیکھیں, پہلے سعودیہ کی بات کر لیتے ہیں کہ اورنگزیب صاحب نے وہاں پہ جو ان کے ہم منصب ہیں سعودی محمد بن عبداللہ, ان سے ملاقات کی. اور دیکھیں جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے, دفاعی معاہدہ, اس کے بعد آپ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان معاشی حوالوں سے بھی تعلقات میں گرم جوشی آ رہی ہے. ابھی حال ہی میں سعودی جو انویسٹرز ہیں, بزنس مین ہیں, ان کا ایک وفد یہاں پاکستان کا دورہ بھی کر کے گیا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو خبریں ہیں کہ بہت جلد جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان صاحب وہ پاکستان تشریف لائیں گے. تو ان سے پہلے بھی یہ دورے جو ہیں وہ خاص طور پہ جو ہیں اس لیے بھی ہیں کہ جب وہ آئیں تو پہلے ہوم ورک سارا مکمل ہو, اور تاکہ وہ ایک جو ہیوج انویسٹمنٹ متوقع ہے پاکستان میں سعودیہ کی طرف سے, اس کا باقاعدہ طور پہ وہ اس وقت اعلان ہو سکے اور وہ ایگریمنٹ ہو سکے. تو یہ بات ہے. اسی سلسلے میں جب محمد بن عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب, انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA اور پھر اہم ہوائی اڈوں کی نجکاری کے عمل سے انہیں آگاہ کیا. اور اس کے علاوہ دونوں نے اس بات پہ جو ہے نا اتفاق بھی کیا کہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی جو ہے وہ پاکستان میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو مزید متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرے, اور وہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ جن سے یہ دونوں عالمی جو ادارے ہیں وہ پاکستان میں بزنس کو فروغ دینے میں ہمارے معاون ثابت ہوں. تو یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ اورنگزیب صاحب نے جو یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں, اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سعودی جو وزیر ہیں ان سے بات چیت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت خوشخبریاں جو ہیں وہ ملیں گی سعودیہ کے حوالے سے. عمران صاحب ریکوٹک مائننگ کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی پالیسی ہے اور اس پالیسی کے تحت ملازمتوں میں مقامی افراد کو ترجیح دی جائے گی. اس سے کتنے یہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ایک رپورٹ کے مطابق ریکوٹک کا جو ہے منصوبہ, اس کے میں تقریباً 7,500 افراد کو روزگار ملے گا. یعنی بلوچستان میں اگر آپ یہ کہیں عام الفاظ میں کہ بلوچستان میں ترقی اور روزگار کے نئے مواقع جو ہیں وہ ہوں گے, اور بلوچستان میں ترقی کا باب کھل جائے گا. یہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ ریکوٹک مائننگ کمپنی کے جو کنٹری ہیڈ ہیں زرار جمالی, ان کا کہنا ہے کہ پالیسی اور ملازمت جو ہیں کمپنی نے پالیسی یہ بنا لی ہے کہ مقامی لوگوں کو ہی اس نوکریوں میں ترجیح دی جائے گی. تو اس سے جب بلوچستان میں 7,500 نوجوان کو روزگار ملے گا تو نہ صرف یہ کہ ان کے خاندانوں میں جو کوالٹی لائف ہے, لیول آف ان کے ہے وہ بہتر ہوگا, بلکہ اس سے علاقے میں بھی خوشحالی آئے گی. بالکل بالکل. عمران صاحب اب ہم نے دیکھا کہ سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کرنے کے حوالے سے ہمیں کئی خوشخبریاں مل رہی تھیں. اب کیا سمجھتے ہیں؟ مزید پیداوار بڑھنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا ملکی معیشت کو آگے جا کے کتنا فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں اب تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں تقریباً ہر ہفتے ہی سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہونے کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. اب تازہ جو ہے وہ ماری انرجیز نے بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ تیل اور گیس کی جو ہے وہ دریافت ہوئے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے دوران کنویں سے یومیہ 305 بیرل تیل اور 3 MMSCFD جو ہے گیس حاصل ہوئی ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ مقامی طور پہ جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد ملے گی, بلکہ یہ جو کمپنی ہے اب یہ ضروریات کا تقریباً 30% جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اب ہمیں یہاں سے اس کمپنی سے جو حاصل ہوگا. اچھا عمران صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری بہت ضروری ہے. اب پاکستان میں مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے کون سے مواقع موجود ہیں جہاں پر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان ایک ایسی مملکت خدا داد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو ایسی جو ہے نا جغرافیائی وہ اہمیت دی ہے, اور پھر یہ اتنا مالا مال ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں مائنز اینڈ میٹلز ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ
شمار انویسٹمنٹ کر کے کئی گنا اس سے منافع کما سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس میں، انرجی سیکٹر میں، فارماسیوٹیکل میں، یہاں یعنی کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ آپ یہاں پہ کام کر کے تو پیسے نہ کما سکے. اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو چین کے ساتھ جو ایون جو سی پیک تھا اور سی پیک 2 جو شروع ہونے جا رہا ہے، تو اللہ کرے کہ اس پہ عمل ہو جائے. اور جس طرح سے یہ پروگرام ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریل سٹیز بنیں گے تو پھر چین سے بھی بہت ساری انویسٹمنٹ یہاں آئے گی. اور یہاں پہ جو انڈسٹریل سٹیز بنیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں نوجوانوں کو نہ صرف روزگار حاصل ہوگا بلکہ ملکی ترقی جو ہے، ملکی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ آپ کو تیزی سے چلتا نظر آئے گا. ملک میں جو ہے وہ خوشحالی آئے گی. اچھا عمران صاحب، تیل اور گیس کے ذخائر جس تیزی سے دریافت ہو رہے ہیں، ظاہر ہے انٹرنیشنل کمپنیز یا انٹرنیشنل کنٹریز بھی بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں کہ پاکستان سے ظاہر ہے فائدہ مل سکتا ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں مزید کمپنیز بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہیں اپنی؟ دیکھیں ہمارے دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ آذربائیجان، وہ بھی اس میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے آذربائیجان جو وہاں پہ ویسے ہی گیس اور تیل کے بڑے ذخائر ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں اس ٹیکنالوجی میں بھی. تو یہاں پاکستان میں امریکی کمپنیاں، ویسٹرن کمپنیاں تو ہیں ہی، لیکن اب کچھ رشین کمپنیز اور ہمارے جو آذربائیجان اور یہ وسطی ریاستیں ہیں یہاں سے بھی مختلف کمپنیز آ رہی ہیں. اور پھر سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس میں اپنی مزید سرمایہ کرنے جا رہا ہے. تو میں اب یہ آپ سے اگر کہوں عام الفاظ میں کہ راوی پاکستان کے لیے چین لکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. ایک اور کامنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی. اب تیل اور گیس کے ذخائر تو ہمارے ملک سے نکل رہے ہیں اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ بتا دیں جو عام آدمی ہے نا وہ بڑا کنسرنڈ ہے کہ تیل سستا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ضرور ہوگا. اچھا لیکن اب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ اتنا تیل نکل آیا کہ فوری طور پہ تیل سستا ہو جائے. لیکن جب آپ کی معیشت بہتر ہوگی، جب ملک ترقی کرے گا تو لازمی طور پہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی کرنسی بہتر ہوگی. اور جب کرنسی بہتر ہوگی، آپ کی قوت خرید بہتر ہوگی، تو پھر آپ کے لیے مہنگی چیزیں بھی جو ہیں وہ سستی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی انکم بڑھے گی تو آپ کے خرچے یقیناً اس سے جو ہیں قابو میں آ جائیں. بالکل پاکستان میں ایسے ذخائر موجود ہیں، اگر ان کی دریافت کا ہے تو پاکستان کو یقینی طور پہ معاشی لحاظ سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.